बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कब्र में मुर्दे को इस तस्बीह की इतनी ही ज़रूरत होती है जितना कि मछली को पानी की। इस तस्बीह के लिए मुर्दा कब्र में फरियाद करता है। इस तस्बीह को अपने फौतशुदा वालिदैन के लिए लाजमी पढ़ो। मोहतरम नाज़रीन, कब्र में मुर्दे को इस तस्बीह की इतनी ही ज़रूरत होती है जैसे मछली को पानी की। कब्र की तारीकी में पड़ा हुआ वो बेबस इंसान जो कल तक हमारे साथ था, हमारे साथ बैठकर खाना खाता था, हंसता बोलता था, मुस्कुराता था, आज खामोश है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसकी रूह चीख चीख कर पुकारती है, क्या है मेरे प्यारो, मुझे मत भूलो, मेरे लिए कुछ पढ़ो, मुझे कुछ भेज दो, मेरे लिए कुछ सदका करो, मेरे लिए इस्तग़फ़ार करो, मेरे लिए तस्बीह पढ़ो, मुझे रोशनी की ज़रूरत है, मुझे सवाब की ज़रूरत है, मेरी कब्र तंग हो गई है, मुझे सुकून नहीं। तुम दुनिया में मसरूफ़ हो, मगर मैं इस दुनिया में जा चुका हूँ जहाँ सिर्फ नेक आमाल साथ आते हैं। कोई दुनियावी चीज़ काम नहीं आती, सिर्फ तुम्हारे पढ़े हुए कलमात, तस्बीहात, दुआएं, वही मेरे लिए ख़जाना है जो मुझे हर लम्हा यहाँ सहारा देते हैं। तो याद रखें, कब्र में इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ सुकून देती है वो सदका जारिया है, और सदका जारिया में सबसे बड़ी वो दुआएं, वो तस्बीह, वो इस्तग़फ़ार है जो ज़िंदा लोग अपने मरहूमीन के लिए करते हैं। जब कोई इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके अमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय तीन चीज़ों के। एक नेक औलाद जो दुआ जो उसके लिए करे, एक इल्म जो फैलाया, एक सदका जारिया, और दुआ सबसे ताकतवर ज़रिया है जैसे मुर्दे को राहत मिलती है। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि आप चंद लम्हे अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, अपने करीबी रिश्तेदार, किसी भी फौतशुदा अजीज़ के लिए तस्बीह पढ़ते हैं तो उनकी रूह कितनी खुश होती है, उनकी कब्र रोशन हो जाती है, उनके अजाब में नरमी आती है, उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जब आप एक तस्बीह पढ़ते हैं तो वो जन्नत के फूलों जैसी खुशबू महसूस करते हैं। जब आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं तो फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने अपने वालिदैन के लिए दुआ की, मैं उसके वालिदैन को मुआफ़ करता हूँ, मैं उसकी कब्र को कुशादा कर देता हूँ, मैं उसे नूर अता करता हूँ। और जो बंदा दूसरों के मरहूमीन के लिए भी दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके मरने के बाद भी उसके लिए दुआएं करते रहेंगे। तो हमें यह समझना चाहिए कि यह दुनिया आर्जी है, यहाँ किसी को हमेशा नहीं रहना। जो आज दुनिया से जा चुके हैं कल हम भी उनमें शामिल होंगे। आज अगर हम किसी के लिए तस्बीह पढ़ेंगे कल कोई हमारे लिए भी पढ़ेगा। आज अगर हम किसी के लिए मग़फ़िरत मांगेंगे तो कल हमारे लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। इसमें रिश्तेदार, माल दौलत, पैसे, शोहरत कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा तो वो वक्त जो हमने अल्लाह की याद में गुजारा होगा, जो हमने लोगों की भलाई में लगाया होगा, जो हमने कब्र में पड़े अपने प्यारों को याद करके दुआओं में गुजारा होगा। तो कब्र में मुर्दा इंसान हर रोज़ उम्मीद रखता है कि आज कोई मेरे लिए कुछ पढ़ेगा, आज कोई मेरी कब्र पर आएगा, आज कोई मेरे लिए कुरान खोलेगा, आज कोई मेरे लिए इस्तग़फ़ार करेगा। लेकिन जब कोई नहीं आता तो वो उदास हो जाता है। लेकिन जब कोई सिर्फ इतना कह दे कि ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन को मुआफ़ फरमा, तो उस मुर्दे की रूह खुशी से झूम उठती है। इस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, उसकी कब्र गुलजार बन जाती है। दुनिया की ज़िंदगी अगरचे वक्ती है मगर इंसान का असल और अब्दी मकाम इस दुनिया से पर्दा करने के बाद शुरू होता है। कब्र यही वो मकाम है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत के मराहिल में से सबसे पहला मरला है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया तो बाद के मराहिल उसके लिए आसान हो जाएंगे, और अगर इसमें नाकाम हो गया तो बाद के सब मराहिल मज़ीद सख्त हो जाएंगे। कब्र जहाँ इंसान मुकम्मल तन्हाई में दाखिल होता है, ना कोई रिश्तेदार साथ होता है, ना कोई दोस्त, ना दौलत, ना मकाम, ना इक़्तिदार, सिर्फ उसके आमाल साथ जाते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हर इंसान मानता तो है मगर भूल कर जीता है। आज हम दुनिया के दिल फरेब झंझटों में इस कदर मशगूल हो गए हैं कि हमें अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों, यहाँ तक कि खुद अपनी मौत व कब्र की तैयारी का होश नहीं।
والدین جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پالا اور راتوں کو جاگ کر دعائیں دی، زندگی بھر ہمارے لیے قربانیاں دیں، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم انہیں صرف قبر کی مٹی میں دفن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض مکمل ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل محتاج ہونا تب شروع ہوتا ہے قبر کی اندھیری رات، جہاں ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تمہیں دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کیا، تو مجھے کچھ نہ دے سکا، مجھے کچھ نفع کیوں نہیں پہنچایا۔ موت کے بعد انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اسی نیکی میں ایک خاص تسبیح ہے جس کی حاجت قبر میں پڑے ہوئے مردے کو مچھلی کے لیے پانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قبر میں روشنی، سکون، فرشتوں کی نرمی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اکیلا پڑا ہوتا ہے، ہر طرف مٹی، تاریکی، فرشتوں کے سوالات، اعمال کا وزن، وہاں یہ خاص تسبیح اس کے ساتھ طاقت بن کر موجود ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ کیا وہ واقعی قبر میں عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح مرنے والوں کو تحفہ میں دی جا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح ہمیں بھی زندگی میں فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ یہ تمام سوالات اور ان کے دلائل قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کے تجربات کی روشنی میں اس تفصیلی مضمون میں پیش کیے جائیں گے، تاکہ نہ صرف ہمیں علم حاصل ہو بلکہ عمل کی رغبت بھی پیدا ہو۔ دنیا کی یہ زندگی اگرچہ ہماری نگاہوں میں بہت قیمتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک عارضی اور وقتی قیام گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر اس اٹل حقیقت کو اکثر بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن وہ بھی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، جہاں نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ بھائی ساتھ ہوں گے، نہ دوست یا کوئی قریبی رشتہ دار ساتھ ہوگا، نہ مال و دولت، نہ شہرت و طاقت، اور صرف اس کا عمل کام آئے گا۔ قبر وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل صرف سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو باقی منازل آسان ہو جائے گی، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو باقی مراحل اس کے لیے سخت ہو جائیں گے۔ ہم جب اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ظاہراً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اسی لمحے سے اس کی اصل حاجت شروع ہوتی ہے۔ وہ تنہائی، وہ تاریکی، وہ فرشتوں کی آمد، وہ سوالات، وہ اعمال کا وزن، وہ قبر کی تنگی اور گرمی۔ ایسے میں ایک ایسا عمل ہے جو قبر میں پڑے انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، وہ ہے ایک خاص تسبیح جس کی اہمیت احادیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ مردہ قبر میں اس تسبیح کی فریاد کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف اس کی تنہائی میں روشنی بنتی ہے بلکہ عذاب سے بچاؤ، فرشتوں کی نرمی اور سکون قلب کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہمارے ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا یا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کیا، یا ہم نے ان کی قبر کی تنہائی میں ان کے لیے کوئی سہارا بھیجا؟ کیا ہم نے ان کے لیے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی دعا یا وہ تسبیح پڑھی جس کی وہ فریاد کرتے ہیں؟ ناظرین، یاد رکھیں، آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف روز وقت نکال کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، خلوص دل سے، نیت کے ساتھ کہ اے اللہ، یہ میرے والد، میری والدہ، میرے دادا دادی، میرے عزیزوں کے لیے ہے۔ اور دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، فرشتے کیسے گواہی دیتے ہیں، قبر میں کیسے آتے ہیں، عذاب کیسے دور ہوتے ہیں، اور وہ مردہ جو چیخ رہا تھا اب سکون سے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اس کی روح خوش ہوتی ہے کہ میرے پیاروں نے مجھے یاد رکھا۔ جب آپ اپنی تسبیحوں میں انہیں یاد رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو
دنیا اور آخرت میں یاد رکھتے ہیں۔ آپ کی نسلیں بھی آپ کو یاد رکھیں گی۔ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو دعا دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہوں گے۔ آپ کی قبر بھی روشن اور منور ہوگی، کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، آپ نے اللہ کو یاد رکھا، آپ نے اپنے والدین کو یاد رکھا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ تو یہ تسبیح قبر میں پڑے ہوئے مردے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نور ہے، یہ تسبیح سکون ہے، یہ تسبیح مغفرت ہے، یہ تسبیح اللہ کے عرش کو ہلانے والی تسبیح ہے۔ روز صرف 5 منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کو وہ تحفہ دیں جس کی وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ جو یہ کلمات پڑھ لے تو اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر اس کے لیے راحت بن جائے گی اور جہنم کے دروازوں پر تالا لگا دیا جائے گا۔ جنت کی 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے جو مرد یا عورت اس اسم اعظم کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کا وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کلمات آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ قبر کی حقیقت کو سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان دنیا کی زندگی سے کوچ کر جاتا ہے تو قبر اس کے لیے پہلا پڑاؤ بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی ان کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے جو قیامت کے دن قائم رہے گا۔ برزخ وہ درمیانی عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح اس برزخی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس کی قبر اس کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو باقی مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو باقی مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ قبر کے اندر انسان سے منکر نکیر فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تجھے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا علم ہے؟ اگر انسان ایماندار، نیک عمل والا اور اللہ کی عبادت میں سچا ہوتا ہے تو وہ ان سوالات کا جواب دیتا ہے اور فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی ہوا اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ کافر یا منافق ہو یا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو وہ جواب نہ دے پائے گا۔ اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی، مارا جائے گا، سانپ اور بچھو اس کو ڈستے رہیں گے اور قبر اس پر آگ کی مانند بن جائے گی۔ قبر کے عذاب کی وجوہات: نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، غیبت اور چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، پاکی کا خیال نہ رکھنا، خصوصاً پیشاب سے، ظلم کرنا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور کفار کے لیے عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے، یعنی وہ آگ کے سامنے صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اولیاء اللہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فکر قبر کی کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و دوزخ کا ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہیں؟ تو فرمایا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے بچ گیا تو باقی سب آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں بھی مردہ ناکام ہوا تو باقی سب سخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی قبر کی تیاری کرے اور اپنے مرحومین کی قبروں کی نرمی اور سکون کے لیے دعائیں، صدقات اور خصوصاً تسبیحات کو اپنا معمول بنائے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے ماں باپ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبر کی تاریکی میں وہ کس شدت سے ہماری دعاؤں، تسبیح اور قرآن خوانی کے منتظر ہوں گے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا ان کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مردہ اگر بول سکتا تو اپنی اولاد سے صرف ایک چیز مانگتا،
دعا۔ حضرت علی کرم وجہ کریم کا قول ہے، نیک اولاد مرنے والے کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف زندگی تک محدود نہیں، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مغفرت کے لیے دعائیں، ان کی طرف سے صدقہ اور نیک اعمال کا ایصال ثواب ایک جاری عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یعنی کہو اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اللہ کے نزدیک محبوب اور مطلوب عمل ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فوت شدہ والدین کے لیے باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے، صدقہ دیتے اور ان کے نام سے غلام آزاد کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس نے ایک کنواں کھدوایا جو آج بھی مدینہ منورہ کے اطراف میں موجود ہے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی قبریں نور سے بھر جائیں، ان پر عذاب قبر کا سایہ نہ آئے، انہیں سکون اور راحت حاصل ہو، تو ہمیں ان کے لیے ایسی تسبیح پڑھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب قرار دی ہو، ایسی تسبیح جو قبر میں مردے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، آپ نے عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی یہ تسبیح پڑھنی ہے جن کی ہمیں اور خاص طور پر مردوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، آپ نے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر ان کی قبر میں اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہ ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ تو جو بندہ روزانہ یہ عمل کرتا ہے وہ نہ صرف قبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ خود اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر بھی گلزار ہوگی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو ضرور کریں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی تسبیحات، اذکار اور نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کریں جو ہماری قبر کو منور کر دے، ہمیں عذاب قبر، تنہائی اور وحشت سے محفوظ رکھے اور قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یا رب العالمین، ہماری زبانوں کو تیری یاد سے تر رکھ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور کر اور ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ وہ قبر میں ہمارے بہترین ساتھی بن جائیں۔ ہمیں وہ بندہ بنا دے جو موت سے پہلے تیاری کر لے اور قبر میں سکون اور رحمت پائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔